नई नई गवर्नमेंट छोड़ी तो गवर्नमेंट ने जो रिहाइश गाह दी हुई थी कैंट में वो भी छोड़ना पड़ी। तो और ना वसाइल थे ऐसे ना कुछ, तो हमने कहा कि ये घर अवेलेबल है, ये खरीद लेते हैं, इसमें रह लेते हैं। तो ये घर खरीद लिया हमने। तो ये वाला एरिया जो है ये डाइनिंग एरिया था। इतने हिस्से में डार्क कलर का कारपेट बिछा हुआ था। तो वो दरवाजे के करीब का जो कोना है ये मेरी इबादत का ठिकाना था, तो यहाँ इबादत करता था बैठ के। तो वालदा ने भी नमाज पढ़ना होती थी तो इसी जगह आके पढ़ लेती थी नमाज। तो एक अजीब चीज एक्सपीरियंस हुई। मैंने प्राइवेट जॉब कर ली कि जब भी मैं टूर पे जाता था तो ये डार्क कलर का कारपेट था, इसके ऊपर इस तरह से गीली लकीरें होती जब मैं वापस आता था। जैसे कोई बैल सड़क से गुजरता है तो वो यूरिनेट करता है तो लाइनें बन जाती है ना उसकी, जिगजैग, ऐसी जिगजैग में ये लकीरें गीली हुआ करती थी और उससे स्मेल बहुत बुरी आती थी, बड़ी स्ट्रांग स्मेल। समझ में नहीं आता था कि है क्या, लेकिन होता उसी वक्त था जब मैं कहीं टूर पे चला जाता था। कोई समझ में नहीं आया। हुआ ये कि एक दिन मेरे साथ किबला बड़े शाह साहब यहाँ तशरीफ लाए। तो हम यहाँ बैठे थे, बातें हो रही थी, कुछ और जो चीजें मेरे साथ वारदात पेश आ रही थी पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो उनसे जिक्र कर रहा था मैं। तो उसी ज़िम्न में ये बात याद आ गई तो मैंने उनसे कहा कि हजूर एक चीज नहीं समझ आ रही कि ये जो कारपेट है सामने, ये जब मैं यहाँ नहीं होता, ओवरनाइट कहीं जाके मैं टूर पर चला जाऊं, वहां रुकूं, तो वापस आता हूं तो यहाँ इस तरह गीली लाइनें होती हैं। तो कहने लगे कि ये घर तुमने अभी हाल ही में खरीदा? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगे कि कोई ज्यादा अच्छी जगह नहीं है रहायश की नजर से। एक तो इसकी ये जो दीवार है ये बाहर वाली, इसकी जो बुनियादें रखी गई हैं तो यहाँ जन्नात का ठिकाना है, तो अभी इस दीवार के नीचे जन्नात रहते हैं। और दूसरा ये शैतान तंग कर रहा है, तो तुम जब यहाँ होते हो तो पढ़ाई होती रहती है, यहाँ इबादत होती है, तुम नहीं होते तो इबादत नहीं होती, तो शैतान पेशाब कर जाता है यहाँ पे। तुमसे एक इसी तरह आप बदला ले सकता तो उसी तरीके से वो ले लेता, तंग करता तुम्हें। तो मैंने कहा जी अब इसका हल क्या है? कि नहीं हल क्या होना, हो गया हल, अब आज के बाद दोबारा नहीं होगा कभी। और वाकई उसके बाद से कभी नहीं हुआ। ये शायद 79 की बात है या 80 की बात होगी जब ये हुआ। फिर उसके बाद वाकई यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं। इसी तरह वो मेरे साथ एक सिलसिला ऐसा है कि जब कोई बड़ी मुश्किल आती है मुझ पे, किसी बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाला होता हूँ, तो उससे कुछ महीने पहले मुझे ख्वाब रात भर आते नहीं ना, मैं उस वक्त सोता हूँ। वजह ये कि सोता नहीं इसलिए ख्वाब रात को आते नहीं, ख्वाब आते हैं मुझे सुबह की नमाज पढ़ के जब सोता हूँ उस वक्त। और बिलमून 100% सही होते हैं। तो एक ख्वाब अक्सर आता है जब बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाला हो जाऊं कभी। तो मैं 10 मुहर्रम का जुलूस देखता हूँ जिसमें मातम हो रहा होता है। तो जितनी बड़ी मुसीबत होती है उसी निस्बत से वो मातम दिखाई देता है। बहुत ही बड़ी मुसीबत का शिकार हो रहा हूं तो वो जो जंजीरों से मातम करते हैं, छुरियों से, वो दिखाई देता है। तो करना तो क्या है ना, मैं दौड़ता हूँ किसी पीर साहब के पास बताने के, अरे साहब ये ख्वाब आ गया, बताइए क्या। और ठीक है, राहत और मुश्किल अल्लाह की तरफ से है। तो अगर अच्छा वक्त मैं गुजारता हूँ तो अब मुश्किल वक्त को मेरी जगह दूसरा थोड़ी गुजारेगा, मैं ही गुजारूंगा। तो ठीक है, बैठो इत्मीनान से, क्या है, मुश्किल आएगी गुजर जाएगी, देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने बड़े शाह साहब से जिक्र किया कि यूं एक ये ख्वाब आता है जब भी किसी मुश्किल का शिकार होने वाला होता हूँ, उससे पहले हमेशा ये ख्वाब आता। तो कहने लगे कि दीवार के नीचे जिन्नात हैं, वो इस अंदाज में खबर तुम्हें मिलती है। तो ये मालूम नहीं किस सिलसिले में ये बात ऐसी आज याद आ गई।
اس وینسڈے کو کراچی میں دعا کے لیے بیٹھا تھا، تو ایک بہت پڑھی لکھی خاتون آتی ہیں، کسی میرا خیال ہے وڈیرے کی شاید وائف ہیں، اور خاندان بھی ان کا شاید وہ جو سندھ کے وڈیرے ہوتے ہیں وہی ہے ان کا. مجھے معلوم نہیں، نہ نام ان کا پتا ہے، نہ میں نے کبھی یہ پوچھا آپ ہیں کون. تو انہوں نے اس دفعہ ایک سوال کیا، کہنے لگی دیکھیے شاہ صاحب آپ کے بارے میں تجسس بڑا رہتا ہے لوگوں کو، مجھے بھی بہت رہتا ہے. تو میں نے ایک صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے. تو کہنے لگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنات ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس، تو جنات اوپر جاتے ہیں اور وہاں ہونے والی گفتگو سن کے آ کے نیچے انہیں خبر دے دیتے ہیں، تو یہ تم لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ حرام ہے. تو کہنے لگی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں شاہ صاحب آپ کے پاس آنا واقعی حرام ہے؟ تو اب وہ چونکہ سوال میری ذات سے متعلق تھا تو آبویسلی اس کا جواب بڑا سیدھا یہ تھا کہ بیوی بالکل حرام ہے اور آپ کو نہیں آنا چاہیے میرے پاس. تو یہ میرا تو بڑا سٹریٹ آنسر ہوتا دوسرے کو. تو انہوں نے کہا کہ چلیے یہ تو مان لیا کہ آپ کے پاس آنا حرام ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ جنات سے جو گفتگو سن کے آپ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمیں بتائیے کیسے سنتے ہیں آپ. تو میں نے کہا جی اب یہ علم سے متعلق آپ نے سوال کر دیا تو آپ تشریف رکھیے، لوگ بہت ہیں انتظار میں، تو میں جو ہی دعا سے فارغ ہوتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے باہر دوسروں سے بھی کہہ دیا، تو کافی لوگ رک گئے. تو ان کو ایکسپلین پھر مجھے کرنا پڑا. ان سے کہہ دیا دیکھیے یہ تو بات طے شدہ ہے کہ میرے پاس آنا حرام ہے اور آپ نہ تشریف لائیے میرے پاس، لیکن اس کا جو علمی پہلو ہے جو آپ نے سوال کیا وہ میں واضح کر دیتا ہوں آپ پہ. تو میں انہیں یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. تو اس ضمن میں ان سے جو عرض کی وہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دعا کے اصل میں سلسلے ہیں. اس طرح ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے. پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے اور اس کا فرق جاننا ضروری ہے کہ جس انسان کے پاس آپ گئے ہیں دعا کے لیے وہ آپ کو آپ کے مستقبل کی خبر دے رہا ہے یا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اس نے دعا کی ہے اور دعا کے بعد میں جواب میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا یہ کام کر دے گا، جاؤ. پہلے تو یہ فرق جاننا ضروری ہے. اگر تو وہ شخص آپ کو مستقبل کی خبر دے رہا ہے تو اس سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیجیے. اس کی ممانعت ہے. مستقبل کا حال جاننا اور کسی نجومی کے پاس جا کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کروانا یہ غلط ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے. ہاں البتہ اگر وہ شخص آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اسے وسیع رزق عطا فرما دے، تو وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کا یہ انداز ہو کہ اسے اپنے رب پر چونکہ بہت بھروسہ ہے تو آپ سے کہے کہ نہیں جاؤ میاں اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرما دے گا. یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے، لیکن اس دعا کے اس انداز کے پیچھے اپنے رب پر بے پناہ اعتماد اور یقین کا زور شامل ہے. اس لیے وہ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے، یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میاں اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرما دے گا. یہ بھی دعا ہے لیکن اس اعتماد کے ساتھ کہ میرا رب ضرور عطا فرمائے گا. ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ اس شخص کو دعا کی کنفرمیشن مل رہی ہے، وہ دعا کر رہا اللہ کے حضور کے یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے پاس آیا ہے مشکل میں ہے، تو اپنی رحمتیں اس پہ نازل فرما دے اور اس پہ رزق وسیع کر دے، اور اسے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ دعا قبول ہو گئی. تو وہ اس کے جواب میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ بے فکر ہو کے جاؤ میاں اللہ تمہیں جلدی وسیع رزق عطا فرما دے گا. در حقیقت وہ بھی دعا ہے. تو پہلی صورت میں ممانعت ہے، باقی تین صورتوں میں یہ عین سنت ہے، کیونکہ احادیث سے اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ کئی ایک صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے درخواست کی ہے مختلف کاموں میں، تو وہ عین سنت ہے.
اب دعا کے سلسلے میں دعا کے کئی ایک مدارج ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ کسی شخص کا دعا کا مقام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے میں گر کے گڑ گڑاتا رہے اور کئی گھنٹے اسے ماتھا رگڑ کے دعا کرنا پڑے اور قبول ہو دعا اس کی. یہ علم کا ایک مقام ہے جہاں پر انعامات اس صورت میں ہوتے ہیں کہ انسان اس طرح گڑ گڑا کر اگر اللہ کے حضور سجدے میں گر کے دعا مانگے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ علم کا ایک مقام ہے، اگرچہ ابتدائی مقام ہے. پھر اللہ اور جس آدمی پہ اس سے زیادہ رحمتیں کیے ہوئے ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے ایک ہی بار، اور وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے. اس سے اگلا ایک مقام ہے کہ اللہ کی اور رحمتیں اگر کسی شخص پر ہوئیں تو اس شخص نے صرف دل میں دعا کی کسی کے لیے، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر سجدے میں گرے، خاموشی سے اس کا دل اللہ کے حضور جھک کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے، تو اب میری شرم رکھ لیا، اپنے اس بندے کی یہ ضرورت پوری فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے اس پہ رحمت کر دے، تو دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ایسا آدمی آپ کو دعا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. پھر اس سے اگلا ایک درجہ ہے دعا کا، مستجاب الدعوات ہوا ہوتا ہے بندہ، کہ وہ صرف سوچتا ہے اور اس کا وہ سوچنا ہی دعا بن جاتا ہے، اور اللہ کے حضور مستجاب ہوتی ہے اس کی وہ سوچ، اور اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر اس سے آگے بھی ایک اور مقام ہے کہ وہ صرف آنکھ اٹھاتا اور اللہ اس پہ اتنا مہربان ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے اتنا قریب کیا ہوتا ہے اس آدمی کو کہ اس کی ایک آنکھ اٹھانے سے ہی اللہ اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے. در حقیقت یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. یہ وہ مقام ہے جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے اور یکجائی ہو جاتی ہے. اب وہ آدمی نہ تو زبان ہلاتا دکھائی دیتا ہے، نہ وہ مراقبے میں جاتا دکھائی دیتا ہے، نہ دعا کرتے دکھائی دیتا ہے کسی کو. اس کے پاس انسان کوئی گیا دعا کے لیے کہہ دیا اسے تو اس نے ایک بار اوپر کو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا عرش کی طرف، دعا قبول ہو گئی، کام ہو گئے لوگوں کے. پھر ایک اور مقام بھی ہے جو ذرا اس سائڈ سے ہٹ کے ہے کہ جہاں اب انسان علم کے اس مقام پر آتا ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا وہ رب نے اپنی رحمت کے صدقے کر دیا. اس مقام کو صاحب امر کہتے ہیں، کسی شخص کو امر حاصل ہے. تو اسی مقام پر جا کر بعض اوقات ایسی رحمت ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کی، اتنی عنایت فرما دیتا ہے اپنے کسی بندے سے خوش ہو کے کسی وجہ سے کہ اس کو دعا کے قبول ہو جانے کا اشارہ ملنے لگتا، جواب آنے لگتا. تو ادھر اس نے دعا کی، ادھر اس کا جواب اسے ملا، اس نے آپ سے کہہ دیا جاؤ میاں اللہ کر دے گا کام تمہارا، جاؤ ہو جائے گا. اب وہ تو اپنی اس رنگ میں، اس ترنگ میں، اس لے میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے آپ سے کہ جاؤ میاں اللہ کر دے گا کام، انشاءاللہ ہو جائے گا. سننے والا اس سے دھوکہ کھا رہا ہے کہ یہ پیش گوئی کر رہا مستقبل کی. تو یہ علم کے وہ مقام ہے. اسی طرح انسان جب اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، تصوف کی راہ پہ چلتا ہے، روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک خاص رنگ میں ڈھالتا ہے جس کا ذکر بار 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 یہاں ہوتا ہی رہتا ہے. اور اس خاص رنگ کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ خلق خدا کے لیے مہربان ہو جاتا. لفظ مہربان بہت وسیع المعانی ہے. اس میں جو مہربانی ہے انسان کی وہ صرف ایک یا دو جہتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر طریقے سے خلق خدا کو اکوموڈیٹ کرنے کی نام مہربانی ہے. تو جب خلق خدا کے لیے کوئی مہربان ہو جاتا ہے
اللہ اس پہ مہربان ہونے لگتا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنے قریب کرتا اسے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شخص عبادت گزار بھی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے احکامات حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی پابندی کر لوں، تو یہ کمبینیشن جو تیار ہوتا ہے اس کا، حقوق العباد کا اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا، اس کمبینیشن کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کرتا ہے، اس پہ مہربانی فرماتا ہے، تو انعامات کی بارش کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے اس کی مثال کہ ایک شخص اگر ٹرین پر بیٹھ کر اسلام آباد جا رہا ہے تو لاہور سے روانہ ہوتے ہی اس کو ریلوے لائن کے دونوں طرف آبادی اور کارخانے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس سے ذرا آگے نکلتی ہے ٹرین تو منظر تبدیل ہو جاتا ہے، کھیت اور فیکٹریاں، اس کا ایک کمبینیشن دکھائی دیتا ہے کہ کھیتوں کے اندر جگہ جگہ فیکٹریاں قائم ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، مزدور آ جا رہے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں۔ پھر اس کے آگے جاتی تو منظر تبدیل ہوتا ہے حد النظر تک، جہاں تک انسانی آنکھ دیکھتی ہے وہ کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے ہیں، ہریالی ہے چاروں طرف، درخت ہیں۔ یہ اس طرح سے مناظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ راولپنڈی جا پہنچتا ہے، درمیان میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سب مختلف مناظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آدمی تصوف کا سفر شروع کرتا ہے تو مختلف چیزیں اس کو پیش آتی ہیں۔ تو انتہائی ابتدائی صورت میں جو چیز انسان کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے غیر مرئی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، جیسے جنات ہیں، ان کو دیکھتا ہے انسان، پھر ان سے گفتگو ہوتی ہے شروع، پھر یہ سٹیج پیچھے رہ جاتی ہے اور انسان کو عجائبات عالم دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر وہ سٹیج بھی پیچھے رہ جاتی ہے، تو دوسرے جہانوں میں کچھ جاندار چیزیں ہیں جو دکھائی دینے لگتی ہیں، وہ ہمارے یہاں پائی جانے والی چیزوں سے ذرا مختلف شکل کی ہیں تھوڑی۔ پھر اس مقام سے بھی آگے گزر جاتا، تو جو جید ہستیاں صدیوں پہلے گزر گئی ہیں اس دنیا سے، چلی گئی ہیں، ان سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے اگلا مقام آتا ہے تو مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سٹیجز آتی رہتی ہیں، گزرتی رہتی ہیں، مختلف خوشبوؤں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے انسان کا۔ اس کے بعد پھر ایک اور مقام آتا ہے، کھلی آنکھوں سے چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ انسان کسی کمرے میں اگر بیٹھا ہے تو محسوس ہوگا اچانک جیسے دروازے کے سامنے سے برق رفتاری کے ساتھ کوئی گزر گیا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی گزرا، یا کمرے میں موومنٹ محسوس ہونے لگتا۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھتا ہے اگر اونچی آواز میں تو دوسرے لوگ جو سننے والے ہیں ان کو آپ کی اکیلے کی آواز نہیں سنائی دیتی، وہ بہت سی آوازیں مل کے سنائی دے رہی ہوں۔ فرشتے ہیں جو آپ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی آوازیں سنائی دے رہی۔ انسان چلتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے میرے ساتھ اور لوگ بھی چل رہے ہیں۔ یہ تمام واردات، اس کو ہم وارداتیں کہتے ہیں۔ وہ جو پہلی صورت ہے وہ مشاہدات کہلاتے ہیں۔ تو یہ وارداتیں ہونے لگتی ہیں انسان کے ساتھ۔ اسی دوران جب انسان مالی تنگی سے گزر رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اسے دست غیب حاصل ہوتا ہے، اس کو کہیں دروازے پر پڑے ہوئے تکیے کے نیچے، جانواز کے نیچے پیسے ملنے لگتے ہیں، یہ دست غیب حاصل ہو جاتا، اسے دست غیب کہتے ہیں۔ تو ان کیفیات سے گزرتا ہے انسان، اور اگر اس نے اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا
کہ کبھی کسی کے پاس جا کے کہا کہ یہ دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو رہا. سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا, فٹ پاتھ پر گزرنے والے ہر شخص کو پکڑ پکڑ کے, وہ بھائی دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا, تو سمجھ لیجئے گنوا دیا اس نے. اگر اس کو برداشت کر لے اور اپنے اندر رکھے تمام چیزوں کو کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہو ٹھیک ہے, بس کسی سے ذکر نہ کرے, تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. آدمی فردر آگے اور بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں, اور پھر کشف جاری ہو جاتا ہے. اس کشف میں پھر ریئل حالتوں میں چیزیں دیکھنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت کی سیر کرنے لگتا ہے, جاگتی اور کھلی آنکھوں کے ساتھ, بالکل ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو جنات والی صورت ہے وہ در حقیقت بالکل ابتدائی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مرشد نہیں ہے, گائیڈ نہیں ہے, اس کا اسے بتانے والا نہیں ہے کوئی, تو انسان کھو جاتا ہے اسی کے جو اسرار ہیں, اسی کے جو مزے ہیں, تو انسان وہیں رک جاتا ہے, وہیں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہی انتہا تھی, میں اپنی منزل کو آ گیا. تو وہیں کھو جاتا ہے, پھر ان جنات سے ہی دوستی کر بیٹھتا ہے. اگر اس کا گائیڈ کامل ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس مقام سے انسان کو آگے لے جائے گا, رکنے نہیں دیتا اسے. اب ہاتھ پکڑ کے آگے لے جانے کے طریقے ہمارے نزدیک تو ہے, میں تو مائنڈ کر لوں گا, آپ ذرا سا مجھے کچھ کہہ دیجیے. لیکن یہ مرشد حضرات ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو کتنی بری لگ رہی ہے بات, ہو تو پاؤں سے جوتا نکال کے سر پہ برسانا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیا کر رہا ہو تم, عقل کرو. تو آدمی مرشد سے جوتے کھا کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو بہت بڑی ایک اکثریت آپ کو ملے گی جو اسی مقام پر ٹھہر گئی ہوتی ہے. جیسے گکھڑ میں ایک صاحب تھے, اب تو انتقال کر گئے, تبھی میں آپ کو نام اور اس کا پتہ بھی بتا رہا ہوں, ورنہ تو پتہ یہ لگتا کہ اگلی اتوار آپ میں سے ایک آدمی یہاں نہیں آیا, سب گکھڑ پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس 3 جنات سے نواز صاحب ان کا نام تھا, تو وہ کہیں چلے روحانیت کی راہ پہ, تو اس مقام پر آئے جہاں جنات سے گفتگو شروع ہوتی ہے, تو وہ وہیں کے ہو رہی ہے, پھر آگے وہ گئے ہی نہیں. تو وہ 3 ان کے پاس جنات تھے, وہ ان سے کام لیتے رہتے تھے. تو لوگوں نے یہاں لاہور میں بھی دیکھا, انہوں نے ایک پیجیرو رکھی ہوئی تھی, تو اپنی پبلسٹی کا انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ذریعہ نکالا تھا کہ خود پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے, بغیر ڈرائیور کی گاڑی چلی جا رہی ہوتی تھی. تو ایک بار ان کے پیچھے ایک سارجنٹ صاحب دوڑ پڑے موٹر سائیکل لے کے, تو اس کے بعد وہ سارجنٹ صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ خوف آیا, انہوں نے دیکھا کہ واقعی کوئی ڈرائیور نہیں ہے, تو گر گئے یہاں پہ سڑک پہ. میرے پاس بھی 2-3 بار یہاں تشریف لائے. تو انہوں نے جنات سے کام لینا شروع کیا ہوا تھا. وہ کہیں ایک غالباً دوہرا قتل ہوا کہیں, تو وزیر اعظم کا بڑا پریشر تھا پولیس پر, تو علاقے کی پولیس ان کے پاس چلی گئی کہ ہمیں قاتل پکڑوا دو. تو انہوں نے کہا جی میں تو اتنے لاکھ روپے لوں گا پکڑوانے کے. تو اس وقت پولیس پھنسی ہوئی تھی کہ وزیر اعظم نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا, انہوں نے پے کر دیا. ان کو غالباً 7.5 لاکھ روپیہ تھا, وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں. وہ انہوں نے پکڑوا دیا. ہوا یہ کہ ایک ہی ہفتے کے بعد پولیس نے ان پہ چوری کے مقدمے ڈال دی اور پکڑ کے لے گئے, ان سے دگنا پیسہ وصول کر لیا. اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ جنات سے بڑی تو یہ پولیس ہے ہماری, ان کے سامنے جن کہاں ٹھہرتا. تو اب تو بیچارے انتقال کر گئے نواز صاحب کو, اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور جنت میں جگہ دے دے. تو وہ اس طرح سے لوگ جنات سے کام لینے لگتے ہیں. کچھ لوگ پریوں سے بھی لیتے ہیں کام. ایک خاتون تھیں جو پریوں سے کام لیتی تھی, اب پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئی, کیونکہ بہت دیر ہوئی ان سے. اب روحانی طریقے سے بھی ملاقات نہیں ہوئی کبھی میری, وہ بھی یہیں لاہور میں ہوتی تھی. تو یہ لوگ بھٹک جاتے ہیں, اصل میں وہ بھٹکتے ہیں کیونکہ ان کا گائیڈ نہیں ہوتا کوئی, تو اسی کو سمجھ لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا, مجھے ابھی یہ کشف و کرامات اور
یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تھیں، تو بہت شوق تھا کہ میں دیکھوں موکل ہوتے کیسے ہیں۔ تاننے والے کے قریب ایک جگہ ہے پنڈی شیخ موسیٰ، وہ ایک عرب تھے، بہت ہی نیک انسان، جن کا نام تھا شیخ محمد موسیٰ۔ وہ جب عرب میں سیدوں پر 2 مرتبہ ظلم ہوئے، ایک تو بنو امیہ کے زمانے میں ہوا، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ہجرت کی، کچھ سید عرب سے نکل بھاگے اور دوسری طرف پھیل گئے۔ لیکن اس کے بعد بنو عباس نے سیدوں پر جو ظلم ڈھائے وہ انپریسیڈنٹڈ تھے۔ تو ان کے دور میں تقریباً سبھی سید عرب سے بھاگ نکلے اور یہ مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ پھر اسی زمانے میں غالباً یہ شیخ موسیٰ بھی تشریف لائے یہاں، تو یہ جنگل تھا اس وقت تمام علاقہ، تو اس جنگل میں آ کے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ چونکہ نیک آدمی تھے اللہ کے، تو ان کے ارد گرد آبادی ہو گئی۔ تو اس آبادی کا نام پنڈی شیخ موسیٰ ہے، انہی کے نام پر ہے، وہیں ان کا مزار بھی ہے۔ میری ان سے صرف ایک ہی بار ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کشف میں ہوئی تھی ان سے ملاقات۔ لیکن ان کے آگے ڈسینڈنٹس میں سے ایک بہت اچھے بزرگ تھے، سید ممتاز حسین شاہ ہاشمی، ان کے ڈسینڈنٹ میں سے تھے شیخ موسیٰ صاحب کے۔ ان سے ملاقات رہی، بہت مہربان آدمی تھے۔ تو یہ میری جوانی کا قصہ ہے، جب کبھی آج سے کئی صدیوں پہلے میں بھی جوان تھا، اس زمانے میں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا مجھے شوق چرایا کہ میں دیکھوں موکل ہوتا کیسا۔ میں نے ممتاز شاہ صاحب سے کہا کہ حضور مجھے موکل دیکھنے کا شوق ہے، کام وام نہیں ہے کوئی، مجھے کام کرانا نہیں ہے کوئی، سب دیکھنا ہے، تو کوئی موکل ہی دکھا دیجئے۔ کہ میں کیا دکھاؤں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک لفظ پڑھ لوں، جب تم رات کو اپنی نماز اور وظائف سے فارغ ہو تو سوتے وقت یہ پڑھ لینا، لیکن علیحدہ کمرے میں، تو یہ آ جائے گا۔ تو میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کے جب جانماز پہ لیٹ کے سوتا تھا، کہ وہ سنت ہے، تو فرش پہ ہی سو جاتا تھا میں، اسی طرح جانماز پر لیٹا تو جانماز پہ لیٹا ہوا تھا، تو میں نے وہ لفظ پڑھا، میرا خیال سے 8 یا 10 بار ہی پڑھا ہوگا، تو مجھے گوشت کے جلنے کی بو آنے لگی، جیسے گوشت جل رہا، اور بہت اسٹرانگ اسمیل تھی گوشت کے جلنے کی۔ اس اسمیل کے ساتھ ہی دیکھا کہ وہ موکل صاحب تشریف لے آئے، تو میں تو زمین پہ لیٹا ہوا تھا جانماز پہ، وہ آ کے میری داہنی طرف کھڑے ہو گئے، اور وہ جھک کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں نیچے لیٹا ہوا ان کو آرام سے دیکھتا رہا۔ میرے خیال اس نے کہا کیا پاگل آدمی ہے، مجھے کام بھی نہیں بتاتا، بلایا کیوں تھا اگر کام نہیں تھا کوئی۔ تو تھوڑی دیر میں وہ برا سا منہ بنا کے چل دیے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 راتیں کہیں، اور مجھے تو شغل مل گیا، میں تو اپنی دلچسپی کے لیے پڑھ لیتا تھا، وہ بیچارہ آ جاتا تھا، آگے کھڑا ہو جاتا تھا، نہ میں کچھ بولتا تھا نہ وہ بولتا تھا۔ تو چوتھی رات اس کو بلانا چاہا، نہیں آیا، پھر میں بڑی کوشش کرتا رہا، نہیں آیا، مجھے معلوم نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ تو پھر ملاقات ہوئی ممتاز شاہ صاحب سے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور وہ موکل تو آتا ہی نہیں۔ کہنے لگے کیسے ہو گیا، نہیں آتا۔ تو وہ غالباً کشف یا مراقبے میں گئے، تو تھوڑی دیر میں کہنے لگا بالکل نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں، 3 دن آیا تھا، تو اس کے بعد تو آیا ہی نہیں پھر کبھی پلٹ کے۔ تو پھر گئے وہ مراقبے میں، تو تھوڑی دیر میں سر اٹھایا، کہنے لگے آپ نے نیا وظیفہ شروع کیا ہوا ہے؟ تو میں جی کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ شروع کیا ہے۔ کہنے لگے کمال کرتے ہیں آپ بھی، ہاتھ میں 2 دھاری تلوار لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں موکل آپ کے قریب آ جائے، اب کہاں سے آئے گا؟ یا تو یہ وظیفہ چھوڑو تو وہ آئے پھر۔ تو کہنے لگے کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے کسی نے نہیں بتایا، بس دل میں آیا پڑھنا شروع کرو، میں نے کر دیا۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو 2 دھاری تلوار ہے،
میں نے کہا چلیے ہوگی. میں نے اس لیے تھوڑا پڑھنا شروع کیا کہ دو دھاری تلوار ہے، میرا تو دل چاہا پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ چلتا رہا سلسلہ. ایک دن بیگم صاحبہ بگڑ گئی. میں تو ویسی بیوی سے بہت ڈرتا ہوں، جان نکلتی میری ویسی. مجھے کہنے لگی یہ تم نے کیا ادھر کھیل تماشے شروع کیے ہیں گھر میں؟ میں نے کہا بھائی میری کیا مجال کھیل تماشے کروں، میں تو بول بھی نہیں پاتا، گھر میں آ کے ٹانگیں ویسی کانپتی رہتی میری. تو میں نے کیا کرنا کہ یہ دیکھو کر کیا رہا ہے تم بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کیا کر رہا ہوں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ وہ میں نے دیکھنا شروع کیا، ٹیوب لائٹ جل رہی تھی. تو ٹیوب لائٹ بجھ گئی، اے سی اور پنکھا چل رہے تھے. یہ کیا ہوا، اس کو خراب ہو گئی کیا؟ تو ادھر سے نظر ہٹائی، پنکھے پہ نظر ڈالی تو پنکھا کھڑا ہو گیا. وہ ٹیوب لائٹ جل اٹھی، پنکھا کھڑا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ وہاں سے نظر ہٹا کے میں نے اے سی پہ ڈالی ہوئی، اے سی کھڑا ہو گیا. وہ بند ہے، باقی دونوں چیزیں چل رہی. تو مجھ کو کھیل مل گیا. میں نے کہا یہ اچھی چیز ہے، اس کو اور آزماتے ہیں. تو میں ادھر سے یہیں سے نکلا گاڑی لے کے، تو ادھر سڑک پہ گیا تو ایک بیچارہ قسمت کا مارا سائیکل والا جا رہا تھا. تو میں نے بڑے مزے سے اس پہ نظر ٹکا دی. تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ غریب زور لگا رہا، سائیکل کھڑی ہے. اوہ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. اب یہ کھیل تماشا مل گیا مجھ کو. لیکن ہوا یہ کہ وہ اس سے اگلے دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے بڑے شاہ صاحب سے ملنا ہے، مرشد صاحب سے. تو میں نے کہا چلے چلتے ہیں. تو میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھیے، اندر جا کے میں پرمیشن لے آتا ہوں، اگر اجازت دے دی تو میں آپ کو بلا لوں گا اندر. گیا، میں نے کہا کہ حضور وہ میرے جاننے والے ہیں، ان کو آپ سے ملنے کا شوق ہے، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں انہیں لے آؤں. بولے لے آؤ. لے گیا. وہاں ہم بیٹھے تھے. تو اس کھانے میں یہ جو وظیفہ ہے، اس میں کھانے کی پرہیز تھی کہ بڑا گوشت نہیں کھانا ہے، مچھلی جس میں اسمیل آ رہی ہو وہ نہیں کھانی ہے، لہسن اور پیاز اور مولی یہ چیزیں نہیں کھانی. تو میں پرہیز کر رہا تھا. تو وہ صاحب بیٹھے تھے. تو بڑے شاہ صاحب نے وہ جو دیوار میں شیلفیں لگائی ہوئی تھیں اس میں سے ایک چھوٹی سی دیگچی سی اتاری، چولہے پہ رکھی، گرم کر کے پلیٹ میں ڈال دیا اور روٹیاں منگوا لی. تو کہنے لگے لو بھائی کھاؤ کھانا. تو میں نے دیکھا پلیٹ میں غور سے. اب یہ تو ہمت نہیں تھی کہ شاہ صاحب سے آدمی یہ پوچھ لے کہ صاحب کیا پکایا ہے. تو میں صرف دیکھنا چاہتا کیونکہ بڑے شاہ صاحب گائے کا گوشت زیادہ شوق سے کھاتے تھے. میں نے کہا کہیں گائے کا گوشت نہیں ہے. تو میں نے دیکھا تو وہ ایک دال ہوتی مسر جیسے کہتے ہیں ثابت، وہ تھے. تو میں نے کہا چلو دال پکی ہے تو یہ کھانے میں کیا حرج ہے، کھا لیتے ہیں. تو بڑے مزے سے میں نے وہ نوالا توڑا، اور جو ہی میں نے منہ میں نوال ڈالا تو پتہ چلا وہ تو گائے کا قیمہ تھا. اور اسی وقت مجھے محسوس ہوا جیسے میرا وزن جو ہے وہ 50% بھی نہیں رہ گیا. پتہ لگ گیا کہ جتنا کچھ کمایا تھا وہ گیا. تو جو ہی میری وہ کیفیت ہوئی تو اس کیفیت کے ہوتے ہی بڑے شاہ صاحب وہ میرے دوست کو کہنے لگے کہ لوگوں کا کیا پوچھتے ہو، انہیں معلوم تو ہوتا نہیں کہ کون سی کیا چیز ہے، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے اثرات آتے ہیں تو ان اثرات سے کھیل کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اثر آ گیا میرے اندر. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے. تو میں نے کہا بس صحیح ہے، یہ آج کام ہو گیا میرا. تو وہ بڑے شاہ صاحب نے صاف کر کے بھیج دیا. پھر بہت عرصے کے بعد مجھے کہا کہ وہ تم نے پڑھا کیوں تھا؟ تو میں نے کہا حضور میں تو ایسے ہی دل میں آیا پڑھ لیا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے. میں نے کہا جی اچھا چلیے اب توبہ کرتا ہوں، اب نہیں پڑھوں گا. تو پھر اللہ نے ویسے ہی کشف و کرامات عطا فرما دیے. تو یہ جو کیفیات طاری ہو جاتی ہیں انسان پہ، اس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے لیے کیسی ہیں. خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا پاورفل ہو گیا، میرے ہاتھ میں اللہ نے یہ قوت عطا کر دی. بعض اوقات وہ درست نہیں بھی ہوتی، یہ یاد رکھیے. ایسے ہی موقعوں پر جو آپ کا گائیڈ ہے وہ کام آتا ہے کہ وہ آپ کو ان چیزوں سے دور کرتا رہتا خود بخود. یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی کیفیات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے
میں تو نالائکی دکھا رہا تھا کہ خوش ہو رہا تھا کہ یہ قوت آ گئی. وہ تو بعد میں سمجھ آئی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا تھا اس شریف آدمی کو جس کی سائیکل روک کے میں بیٹھ گیا گاڑی میں. اب وہ کس تکلیف سے گزرا, کس ذہنی کوف سے گزرا ہوگا وہ, اب وہ تو وہی جانتا ہے. میں تو خوش ہو گیا کہ لو دیکھو اب چلاؤ سائیکل کیسے چلاتے ہو. یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. تو بات اصل میں یہ تصرفات کی چل نکلی تھی کہ جنات پہ تصرف حاصل ہوتا ہے بندے کو. یہ جو قوت ہے اس کو تصرفات کہا جاتا ہے. یہ حاصل ہوتے رہتے ہیں اور یہ تصرفات بہت سی قسموں کے ہیں. جس طرح وہ 3 ٹرمنالوجیز آج ان کا ذکر ہوا, مشاہدات کا, واردات کا اور تصرفات کا. اب اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ تعالی اگلی